खुश आमदीद हमारे चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे तनकीद के जो है हम पढ़ेंगे मुख्तसर सवालात और उनके जवाबात, जो कि बहुत ही अहम है। अगर आप ये याद कर लें तो आपका कॉन्सेप्ट हर सवाल के बारे में जो है क्लियर हो जाएगा। गौर से देखिए, पहला सवाल है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, तनकीद को जो है ना बच्चे मुश्किल समझते हैं। हालांकि ये तनकीद इतना मुश्किल सब्जेक्ट है नहीं। अगर आप इसको समझें तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट है, और इसको आप शौक़ से पढ़ें तो आपको ज़रूर समझ आएगी। अलूम व फ़नून ने इब्तदा किस तरह से हुई? अलूम व फ़नून की अगर हम इब्तदा देखें कि अलूम है जो इल्म है और फ़नून है, इसकी इब्तदा किस तरह से हुई, हम देखते हैं कि अलूम व फ़नून की पैदाइश और उसकी इब्तदा की जुस्तजू इंसान को तारीख़ के अंदर धुंधलकों में ले जाती है। ठीक है, जो इल्म है अगर उसकी हम पैदाइश देखें कि इल्म कहाँ से शुरू हुआ, फ़नून कहाँ से शुरू हुए, तनकीद कहाँ से शुरू हुई, अगर हम उसकी खोज लगाते हैं तो सबसे पहले हम अच्छा देखिए, मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ, बेशक ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मुख्तसर सवालात और जवाबात हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको इस तरह के इसको दोबारा आपका जो है फ्रेश कर दूँ आपका जहन सवालों के हवाले से। तो हम देखते हैं कि जब तनकीद को हम देखते हैं, और अगर हम देखते हैं कि मेरी बात पे गौर करें, इसलिए मैंने इस ऊपर कागज़ रख दिया ताकि आप मेरी बात गौर से सुने, उन अल्फाज को ना देखें फ़िलहाल। अगर हम देखते हैं कि इंसान की इब्तदा किस तरह हुई, हम जो इल्म हासिल करते हैं, जो फ़नून है, जो महारतें हैं, ये किस तरह हुई। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले हमें पत्थर के दौर में जाना पड़ेगा। पत्थर का दौर कौन सा था? जब कोई ना इल्म था, ना कोई फ़नून था, इंसान जंगलों में रहता था, कोई शऊर नहीं था, कुछ नहीं था। तो उस वक्त जो है कोई इल्म नहीं था, लोग खेती बाड़ी करते थे, लिबास तक का तसव्वुर ना था, लोग पत्तों से अपना जिस्म को ढांकते थे। ठीक है, इस तरह के पत्थर के दौर में हमने जाना पड़ेगा, और हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान किस तरह तरक्की की मंजिल तय करता हुआ चांद तक पहुंच गया। तो हम इस तरह अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें पिछले दौर में पत्थर के दौर तक जाना पड़ेगा, जो कि इंसान की इब्तदा थी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जहाँ जहन का रास्ता साफ नहीं होता, असूल और ज़वाबित रहनुमाई नहीं करते। ठीक है, वहाँ उस वक्त देखिए वही बात, उस वक्त ना कोई असूल थे ना कोई ज़वाबित थे। ठीक है, और कयास या नाकिस इल्म की जो रोशनी सिर्फ इतना बताती है कि कशमकश हयात ना सिर्फ इंसानों को हैवानों से मुमताज़ किया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखें कि कशमकश हयात, जो ज़िंदगी की जो कशमकश थी, उसने इंसान को इस काबिल बनाया कि इंसान और हैवानों में जो है फ़र्क हुआ। देखें, जो जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं, और पहले इंसान भी जंगल में रहते थे, लेकिन इंसान और हैवान में फ़र्क है। ठीक है, तो इंसान जंगलों से निकले, अपनी आबादियां जो है उन्होंने बनाई, बस्तियां आबाद की, लेकिन बल्कि उन्हें ऐसा सोचने समझने और तरक्की करने वाला दिमाग बख्शा जिसमें अलूम व फ़नून की इब्तदा हुई। ठीक है, और जब इंसान अलग रहने लगा, अलग सोचने लगा, अलग समझने लगा, तो उसको जो है तरक्की करने वाला दिमाग जो है बख्शा गया, उसमें अंदर तरक्की करने वाला दिमाग उसने जन्म लिया, और अलूम व फ़नून की इब्तदा शुरू हुई, और उस तरह तनकीद ने भी जन्म लिया। अच्छा, अब अगला सवाल देखें, अलूम व फ़नून किस तरह पैदा हो गए थे। ठीक है, अब ये बेशक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं जिस तरह आपको समझा रही हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाती नहीं जा रही हूँ कि आप जल्दी पढ़ें और अपने सवालों को वो करें, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, है ये मुख्तसर जवाबात, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दूँ और आपको समझ आ जाए, और आप तनकीद को जो है मुश्किल ना समझें, उर्दू तनकीद को। अलूम व फ़नून किस तरह पैदा हो गए थे? ज़बान थी लेकिन कवायद का पता ना था। ठीक है, ज़बान थी लेकिन उसका कायदा क्या है, उसको लिखेंगे कैसे, उसकी बोलचाल का तरीका क्या है, उसको किस तरह बोला जाएगा। ठीक है, रक्स का वजूद ना था, मामूली इक्तसादी और माशरती ज़रूरियात थी, लेकिन उन अलूम की तदवीन नहीं होती थी। कहते हैं कि इक्तसादी और माशरती ज़रूरियात थी, मतलब खाना पीना, ओढ़ना, सोना, अलूम थे, इल्म था, लेकिन उसको किस तरह बनाया जाए, उसको किस तरह पढ़ाया जाए, उसको किस तरह फैलाया जाए। ठीक है, जिनसे पैदावार और तकसीम के तनासब, सरमाया, उजरत और मुनाफा के ताल्लुक का पता नहीं चलता। बस अमल की ज़िंदगी में अलूम व फ़नून पैदा हो गए थे। ठीक है, कहते हैं बस अमल की ज़िंदगी में अलूम और फ़नून पैदा हो गए थे, उनकी ज़रूरत महसूस की गई कि भाई इल्म होना चाहिए, एक इल्म हो, और इल्म के ज़रिए ही इन चीज़ों के ज़रिए
پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک علم ہی ہے جو ہمیں کائنات سے جو ہے روشناس کراتا ہے، کائنات کیا ہے، یہ کس طرح بنی، انسان کی ضروریات کیا ہے، وہ کیا کیا ضروریات رکھتا ہے، اس کو کس چیز کا علم ہونا چاہیے، اس کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کس طرح کیا کرنا چاہیے۔ زبان ہے، اگر وہ کوئی زبان سیکھتا ہے تو وہ کس طرح سیکھے گا، ٹھیک ہے، کس طرح سیکھے گا اور وہ کس طرح اس کو لکھے گا، یہ سارے اس طرح جو ہے معاشرہ ترقی کرتا گیا، ٹھیک ہے۔ معاشرہ جب ترقی کرتا گیا تو سائنس آئی، سائنس کے بعد اب وہ دور ہے کہ انسان نے چاند پر بھی اپنے قدم جما لیے ہیں۔ اچھا، اب اگلا سوال ہے، تعمیر کا عمل کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ تعمیر کا عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان سماج کے تعمیرات علوم و فنون میں تعمیر لاتے ہیں، اور اسی لیے ان کے متعلق جو اصول و ضوابط ایک مرتبہ بنائے جاتے ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اصول نقد کا مطالعہ کرتے ہوئے ان مبادیات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ تعمیر کا جو عمل ہے اس بات پر دلیل کرتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جو ہے سماج کہتے ہیں معاشرے کو، ٹھیک ہے، انسان سماج کے تعمیرات علوم و فنون، مطلب معاشرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے کو جو تعمیر کرنے کا علاقہ ہے، معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ کس طرح بنایا جائے، اس کے علوم و فنون، اس کے لیے کیا علم ہے اور اس کے لیے کس طرح معاشرہ تعمیر میں لاتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے انہوں نے اصول و ضوابط بنائے، اصول بنائے گئے جو ایک مرتبہ جب بن گئے، ٹھیک ہے، جب ایک مرتبہ بن گئے تو ان میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو اگر تبدیل کیا جائے، معاشرہ کس طرح بہترین کیا جائے، کہ معاشرہ کس طرح اچھے طریقے سے چلے۔ اصول نقد کا مطالعہ کرتے ہوئے ان مبادیات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں اصول مطلب تنقید کو مطالعہ اگر ہم کریں تو ان کو نظر انداز نہیں کیا سکتا، ان اصولوں پر عمل کرنا ہی پڑتا ہے جو کہ معاشرے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ تنقید کی رسائی کہاں تک ہے؟ ٹھیک ہے، تنقید منطق کی طرح ہر علوم و فنون کی تشکیل و تعمیر میں شریک ہے، بلکہ وجدان اور جمال کے جن گوشوں تک منطق کی رسائی نہیں ہے، تنقید وہاں پہنچتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تنقید ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھا دیکھیں تنقید، پہلے میری بات سنیں، تنقید جو ہے وہ ایک تعمیری عمل ہے، تنقید جو ہے ایک تعمیری عمل ہے، تنقید کے ذریعے ہی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان پر تنقید کی جاتی ہے، معاشرے کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے، تنقید کے ذریعے ہی ان کی چھان بین کی جاتی ہے کہ بھئی معاشرے میں کون سا جو ہے قانون لاگو کیا جائے، کیا تبدیلیاں کی جائے معاشرے میں۔ تو تنقید جو ہے معاشرے کے لیے کیا، تنقید ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر تنقید نہیں کریں گے تو اس انسان میں، معاشرے میں یا جس چیز پر تنقید کی جا رہی ہے اس میں بہتری کا عمل ہم کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ مقصد یہ کہ جب ہم تنقید کریں تو اس کا مقصد تعمیری ہو، اس کو صرف تنقید کا نشانہ بنانا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں رنگ و بو اور کیف و کام کے غیر متعین دائروں میں صرف قدم ہی نہیں رکھتی بلکہ ابہام میں توضیح کا جلوہ ہے اور بے یقینی میں تعین کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو دنیا تنقید وہاں پہنچتی ہے، رنگ و بو اور کیف و کم کے غیر متعین دائرے میں صرف قدم ہی نہیں رکھتی۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے جو کیف و کم ہے ان کے جو دائرے ہیں ان میں صرف قدم ہی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ تنقید تعمیر کا عمل لاتی ہے، جو ابہام ہے، جو شک ہے اس میں توضیح کا جلوہ اور بے یقینی جو ہے اس میں تعین کی جو ہے کیفیت پیدا کرتی ہے، ایک یقین پیدا کرتی ہے کہ تنقید کے ذریعے ہی کوئی اگر مشکل کام ہے یا معاشرہ ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، یا جس چیز پر تنقید کی جا رہی ہے اگر تم تنقید کریں گے، ٹھیک ہے، اگر تنقید کریں گے تو اس میں تعمیر کا عمل شروع ہوگا اور ایک مثبت جو ہے نتائج سامنے آئیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے تنقید کی قدریں کس طرح مشکوک ہو کر رہ جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر یہ سوال ہے جواب اس کا دیکھیں، کسی علم کے ساز کا کوئی ایسا تار ہو جس پر جستجو حقیقت کے بحرانی اضطراب میں اچانک کسی نقاد کی انگلی پڑ گئی ہو، ٹھیک ہے۔ نقاد کہتے ہیں تنقید کرنے والے کو، جو تنقید کرتا ہے اس کو نقاد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی علم کے ساز کا کوئی ایسا تار ہو، کوئی ایسا علم ہو، ٹھیک ہے، جس کی جستجو حقیقت، جس کی حقیقت میں اس کی بحرانی اضطراب کیا کہتے ہیں کہ اس کی پریشانی والی حالت میں اچانک کسی نقاد کی انگلی پڑ گئی ہو، ایسی حالت میں نقاد کے الفاظ اس کا فیصلہ بالکل عجیب نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں اگر نقاد کی کسی ایسی جستجو میں، حقیقت میں یا کسی ایسے معاملے میں نظر پڑ جاتی ہے
تو ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ بالکل عجیب نظر آئیں گے، کیونکہ نقاد جو ہے وہ تو تنقید کرتا ہے نا، اس کو بہتری کے لیے تنقید کرتا ہے۔ حقیقتاً وہ زمان و مکان میں پیدا ہونے والی تکثیر پذیر حقیقت کا پرتو ہوں گے۔ اسی طرح ادبی اور فنی کارناموں کے متعلق کبھی کبھی اپنے متضاد، مخالف اور مختلف فیصلے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ادبی اور فنی کارنامے ہیں، جس طرح دیکھیں، جس طرح کوئی شاعر ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس لائن میں کیا لکھا گیا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک شاعر ہے وہ شاعری کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی طرف سے تو وہ درست الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنا ایک خیال پیش کر رہا ہوتا ہے، اور جو نقاد ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ جو نقص ہے وہ نکالے اور معاشرے پر جو ہے ظاہر کرے کہ بھئی اس میں کون سی کمی ہے، کون سی خامی ہے، شاعر اپنا خیال پیش کر رہا ہے، صحیح نہیں کر رہا، یا کوئی نثر ہے یا کسی نے بک لکھی ہے تو وہ اس پر پہلے تنقید کرتا ہے کہ اس میں یہ بات غلط ہے، معاشرے کے لیے درست ثابت نہیں ہوگی۔ یہ تنقید ہی ہے جو بہتری کی طرف لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات آ گئی، تو کہتے ہیں کہ متعلق اپنے متضاد، مخالف اور مختلف فیصلے نظر آتے ہیں جن سے تنقید کی قدریں بالکل مشکوک ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے ہم اگلا سوال ہے کہ نقاد کی تعریف کیا ہے۔ ایک نقاد میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تنقید کرنے والے کو جو ہے نقاد کہتے ہیں۔ نقاد کی تعریف کیا ہے؟ نقاد کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ وہ ایسا پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو سمجھتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو نقاد ہے وہ ایسا پڑھنے والا ہے، ایسا قاری ہے جو سمجھتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تنقید کر رہا ہے تو وہ سمجھتا بھی ہے کہ اگر میں کوئی نقص نکال رہا ہوں تو میں کیوں نکال رہا ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ اس لیے کم سے کم یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ادیب کی ذہنی ساخت، افتاد، مزاج اور فلسفہ حیات سے واقف ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا بات کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نقاد کسی فن پارے پر تنقید کر رہا ہے، سب سے پہلے کہ وہ سمجھے کہ وہ کیا بات باور کرانا چاہتا ہے، اور وہ جو مصنف ہے، جو اس کا لکھنے والا ہے، وہ اس کے ذہن کو سمجھتا ہو کہ وہ کس ذہن کا مالک ہے، وہ معاشرے میں کیا تبدیلی لے کے آنا چاہتا ہے اپنی شاعری کے ذریعے یا اپنی نثر کے ذریعے، یا وہ جو کتابیں لکھ رہا ہے جو عوام پڑھ رہی ہیں، تو وہ کیا باور کرانا چاہتا ہے۔ اگر اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ اس کی شخصیت کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مصنف ہے اس کی رائے پر غور کرتا ہے، اور اگر کوئی وہ الفاظ کے لحاظ سے کوئی غلطی نکالتا ہے یا خیالات کے لحاظ سے کوئی غلطی نکالتا ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہی ہے، کیونکہ ایک مفکر نے کہا تھا کہ نقاد کو جو ہے تخلیق کرنے والے کا درجہ حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ نقاد جو ہے وہ تخلیق کرنے والے سے، لکھنے والے سے بھی زیادہ درجہ پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پہ وہی آگے کہ وہ ادیب کی ذہنی ساخت کو سمجھے، اس کے مزاج کو سمجھتا ہے، اور فلسفہ حیات، زندگی کا فلسفہ ہے، اس سے کم از کم اس سے واقف ہونا چاہیے، اس میں بہت سی خوبیاں ہونی چاہیے تنقید کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ عام پڑھنے والے اور نقاد میں کیا فرق ہے؟ عام پڑھنے والے اور نقاد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نقاد پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی تشریح بھی کر سکتا ہے اور وجوہات بھی بیان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں عام پڑھنے والے میں اور نقاد کے پڑھنے میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ جو نقاد ہے وہ ایک پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو عام پڑھنے والا ہے وہ تو صرف اس نے کتاب کھولی اور شاعری ہے یا فن پارہ ہے یا کچھ بھی ہے، اس نے پڑھا اور اس کو دیکھا، لیکن نقاد جو ہے وہ تعمیری پہلو سے دیکھتا ہے، اس میں سے نقص نکالتا ہے، اس میں جو خیالات ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے، ان پر غور کرتا ہے، اور اگر وہ اس میں سے کوئی غلطی نکالتا ہے تو وہ مصنف سے اس میں تبدیلی کرنے کی جو ہے کہتا ہے کہ یہ بات یا جو آپ نے لکھا ہے اس کو آپ درست کریں، اس میں جو ہے تنقید کا پہلو ہے، اور یہ بات جو ہے عام مطالعہ کرنے والے کے اس میں نہیں آنی چاہیے، اور وہ اس کی وجوہات بھی بیان کرتا ہے کہ اگر میں نے تنقید کی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ عام مطالعہ کرنے والا نتیجے کے لحاظ سے نقاد کا ہم نوا ہوتے ہوئے بھی صرف اپنے وجدان پر بھروسہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو عام پڑھنے والا ہے، جو عام قاری ہے، جس طرح ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں اور کتاب اٹھا کے رکھ دی، لیکن وہ جو کہتے ہیں عام مطالعہ کرنے والا نتیجے کے لحاظ سے نقاد کا ہم نوا ہوتے ہوئے بھی نقاد کی طرح وہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تحریر کو، لیکن وہ اپنے وجدان پر بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کا لکھنے والا تھا وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے اور تحریر کو پڑھتا ہے اور رکھ دیتا ہے۔
اور نقاد اس میں سے جو خوبی خامی ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے لکھنے والے کو۔ نقاد کا اہم کام کیا ہوتا ہے؟ بعض کے نزدیک ادب زندگی کی اثر نو تخلیق ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ نقاد کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ادیب کو اچھی طرح سمجھ کر سمجھا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ نقاد کا اہم کام کیا ہوتا ہے؟ بعض کے نزدیک تو کہتے ہیں جو ادب ہے، ادب کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، تو اس کی اثر نو تخلیق جو ہے وہ نقاد کا کام ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ نقاد کا کام صرف اتنا ہے کہ بعض مفکرین کہتے ہیں کہ نقاد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ادیب کو اچھی طرح سمجھ کر سمجھا دے کہ وہ کیا بات سمجھانا چاہتا ہے، یا اس نے کیا اس میں سے جو ہے غلطی نکالی، یا کیا پہلو وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ادیب اس کو عام پڑھنے والے قاری پر ظاہر کر دے، مطلب لکھے اور اس میں تبدیلی پیدا کرے اور عام قاری کی سمجھ میں وہ بات آ جائے۔ عام قاری مطلب عام پڑھنے والا، عام لوگ، ٹھیک ہے۔ ادیب کے لیے تخلیق کا کرب کیسا ہوتا ہے؟ اگلا یہ سوال ہے، ادیب کے لیے تخلیق کا کرب کیسا ہوتا ہے، مطلب تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ ادیب کے لیے تخلیق کا کرب ایک جاں گسل لذت کے باوجود روح فرسا ہوتا ہے، اس کے شعور کا ہر لمحہ اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اور یہی روح گویا اس کے قلم کی نوک میں آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب جو ادیب ہوتا ہے، جب وہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے اور اس کرب میں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح الفاظ کا چناؤ کرے، کس طرح اپنے خیال کو جو ہے سامنے لائے، اس کے لیے الفاظ کو چناؤ کس طرح کرے، اس کے لذت کے باوجود روح فرسا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ایک بہت مشکل بات ہوتی ہے، اور اس کو جو شعور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو شعور ہوتا ہے، اس کا جو علم ہوتا ہے، وہ اس کے لیے سب کچھ اپنا وقف کر دیتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پر وہ اپنا تجربہ جو ہے ادیب پڑھنے والے کے آگے ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اپنی جیسے ہم آپ بیتیاں پڑھتے ہیں، آپ بیتی کیا ہوتی ہے؟ جو مصنف لکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی زندگی کا نچوڑ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنے تجربات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے، جو ادیب ہوتا ہے وہ اپنے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، جو اپنے تجربات ہوتے ہیں، یا وہ سب قاری کے سامنے لے کے آتا ہے اور قلم کی نوک میں وہ سب باتیں لکھ دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نقادوں سے کیا مراد ہے؟ نقادوں سے مراد وہی نقاد ہیں جو کسی مخصوص اصول کی بنا پر تنقید کرتے ہیں۔ جو نقاد ہوتے ہیں جو کہ وہ ان کے اصول ہوتے ہیں تنقید کرنے والوں کے، اس کی بنا پر وہ تنقید کرتے ہیں اور محض شارح کا فرض انجام نہیں دیتے، ٹھیک ہے، صرف شرح نہیں کر دیتے کتاب کی۔ اور جن سوالات و جوابات پر تنقید کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے، جن سوالوں اور جوابوں پر تنقید کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے، ان کی مکمل فہرست تو پیش نہیں کی جا سکتی کہ جس لیے تنقید کی گئی ہے اس کی مکمل فہرست تو پیش نہیں کی جاتی، لیکن جو خاص سوالات ہوتے ہیں ان کا ذکر ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جن سے اصول نقد مرتب ہوتے ہیں۔ مطلب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کہ جب تنقید کر رہا ہوتا ہے نقاد، جب تنقید کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں کیا ہے، وہ اس کو لکھنے والے ادیب کو مختصر الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس خیال کو اس طریقے سے پیش کیا جائے، یہ تو تحریر ہے یا جو فن پارہ ہے، اس کو کس انداز سے قاری کے سامنے پیش کیا جائے، یہی بات ہے۔ اور اس کے خاص جو سوالات ہوتے ہیں، خاص جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرتا ہے، جس سے اصول نقد جو ہے مرتب کی جاتے ہیں، مطلب اصول تنقید مرتب ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ شارٹ کویسچن کہنے کوئی شارٹ کویسچن تھے، لیکن اس کو میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور تھوڑی سی بھی سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا۔ تھینکس فار واچنگ۔